सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मजलिस मकतब तौहीदुल जालियात अलगात सऊदी अरब के ज़ेरे निगरानी मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसमें फ़ज़ीलतुल शेख मक़सूदुल हसन फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह से फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल सलाम उमरी एम.ए. हफ़िज़हुल्लाह आवामुन नास के मुख्तलिफ सवालात के जवाबात ले रहे हैं। उम्मीद के इन जवाबात को आमतुल मुस्लिमीन तक पहुंचाकर सही इल्म दीन हासिल करने का जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसनुल जज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज बतारीख 18 जून सन 2014 ग्रुप सवाल शेख मक़सूद हफ़िज़हुल्लाह से जवाबात सीरीज SSMS 20 नशर होने जा रही है। उम्मीद के बगौर समाअत फरमाएंगे। शेख मोहतरम से ग्रुप नंबर 3 से साथी सवाल करते हैं कि बीबी हव्वा को कितना महर दिया आदम अलैहिस्सलाम ने, जब ये सवाल किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। देखिए, अगर इसका जवाब कोई तहकीकी चाहता है तो असल ये है कि कुरान और हदीस और उलमा के अक़वाल में कोई भी ऐसी चीज़ मज़कूर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला बगैर महर के भी उनकी शादी कर सकता है, महर में कुछ नहीं दिलवा भी सकता है, और ना ही उलमा इस किस्म के सवालात अपनी किताबों में छेड़ते और करते रहे हैं। पूरी सीरत पढ़ ले जाइए आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, कुरान मजीद में, सही हदीस में या मुअतबर उलमा के अक़वाल जो इस सिलसिले में आए हैं, कहीं भी इसका जिक्र नहीं छेड़ा गया है कि उनकी महर क्या थी। ये बाद में बिदअती हज़रात ने अपने बाद खुद साख्ता अकायद की तरवीज के लिए इस किस्म के मसाइल छेड़ते हैं और ये वाज़ेह किया करना चाहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की महर को या अल्लाह के रसूल पर दुरूद भेजना रखी गई थी, जबकि ये बात सरासर गलत है। अगला सवाल है, साथी सवाल करते हैं कि माशा अल्लाह कहना क्या किसी हदीस से साबित है? अगर कोई चीज़ देखे इंसान कुछ अच्छी हो, किसी को अच्छा होता देखे, तो क्या कहना चाहिए अगर हदीस से अगर इसकी साबित नहीं है तो? देखिए, जहाँ तक माशाअल्लाह कहने का ताल्लुक है, कुरान मजीद उसके ऊपर दाल है। सूरह कहफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन दो आदमियों का किस्सा बयान किया है और जिसको अपने माल पर, अपने बाग पर गुरूर था, उससे उसके साथी ने, उसके भाई ने कहा, लौला इज़ दखलत जन्नतक कुल्ता माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसलिए इस सिलसिले में एक ज़ईफ़ हदीस भी आई है, जो मुझे अगर भूल नहीं रही है तो इमाम इब्न सुन्नी रहमहुल्लाह किताब अमरुल यौम वल लैला के अंदर अनस बिन मालिक से मरवी है, लेकिन वो हदीस ज़ईफ़ है कि अगर कोई आदमी किसी चीज़ को देखे, कोई अच्छी लगे, तो अगर कहता है माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो उसे नज़र नहीं लगती है। अला कुल्ले हाल कुरान मजीद की इस आयत से इशारा लगता है कि अगर कोई आदमी अच्छी चीज़ देखे, अच्छा माल देखे, अपनी अच्छी गाड़ी देखे, तो इसी सूरत में क्या कहे, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अलबत्ता उसी के साथ साथ अहादीस है, जैसा कि सुनन इब्न माजा वगैरह के अंदर हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अपने भाई की कोई चीज़ किसी को अच्छी लगे तो बरकत की दुआ करे, यानी तबारक अल्लाह। तो गोया माशा अल्लाह कहना, तबारक अल्लाह कहना, ये चीज़ें हदीस वगैरह से साबित हैं जी। और वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर तुम्हें कोई ऐसी अच्छी चीज़ पहुँचे तो तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना चाहिए जी। अगला सवाल है ग्रुप नंबर 4 से साथी सवाल करते हैं कि सहीफा हम्माम बिन मुनब्बह के बारे में आपका क्या ख्याल है? हम्माम बिन मुनब्बह ये ताबिईन के उलमा में से हैं और इनका शुमार उलमाए सिक़ात में है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कुछ हदीसें इन्होंने लिख तक की थी, 140 या कुछ ऐसी थी, और जिसमें ये हदीसें मौजूद थी जिसे जिन हदीस को या जिस सहीफ़े को उनसे उनके शागिर्द मामर इब्न राशिद ने नकल किया है, यही सहीफ़ा सहीफ़े अस-सहीहा कहा जाता था। और तकरीबन ये मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर तकरीबन, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये मुकम्मल तौर पर मौजूद है, तो वो अगर सही सनद से मरवी है तो वो मुस्तमद है। अगला सवाल है, साथी सवाल करते हैं कि शेख मक़सूद हसन फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह ने
قسط نمبر 18 یا 19 میں ایک شخص کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہم تقلید کو ناجائز، مستحب، یہاں تک کہ واجب بھی کہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں تقلید کی تعریف یہ ہے کہ بغیر دلیل یعنی کتاب و سنت کے خلاف کسی کی بات مان لی جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو حرام ہے، اور تقلید تو تھی ہی نہیں 400 سال تک کہ جائے کہ واجب اور مستحب کہا جائے۔ اس بات کو ذرا واضح فرما دیں۔ ہمارے ان بھائی کو تقلید کے بارے میں، تقلید کی تعریف اور اس سلسلے میں ان کی معلومات بالکل غلط ہے۔ تقلید اس میں کوئی شک نہیں یہ ہے کہ کسی کے قول کو بغیر دلیل کے مان لیا جائے، اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف دلیل ہو تو اس کو مانا جائے، یہ کہیں تقلید میں داخل نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے، اسے آپ معتبر سمجھتے ہیں، قابل علم والا سمجھتے ہیں، متقی سمجھتے ہیں، اس سے آپ کوئی مسئلہ پوچھ کر کے اس کے اوپر عمل کر لیں اور دلیل آپ نہ پوچھیں، دلیل آپ نہ پوچھیں، یہ ہے تقلید۔ تو ایک آدمی کو ہم ظاہر بات ایک عالم سمجھتے ہیں، ہمارا علم سے زیادہ اس کا علم ہے، اور ہمارے پاس اس وقت اتنا موقع بھی نہیں کہ ہم دلیلوں کے اندر تفریق کر سکیں، تو ہم جس کو متقی پرہیزگار عالم سمجھتے ہیں اس سے پوچھ لیے کہ ہاں بھائی اس کا حکم شریعت میں کیا ہے، ہم اس کے اوپر عمل کر سکے، آپ اس کو اتباع کہیے، آپ اس کو تقلید کہیے، جو کچھ نام دیجیے، جو کچھ نام دیجیے۔ تو ظاہر بات اس کا منکر تو دنیا میں کوئی عالم ہے ہی نہیں، اس کا منکر نہ اسے ناجائز دنیا میں کوئی عالم کہتا ہے۔ اور جہاں تک وہ کہیں تقلید اس زمانے میں نہیں تھی، کون ہے؟ آپ صحابہ کرام کے جو فتاوے اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آج کتابی شکل میں داخل ہیں، صحابہ کرام کے عام طور پر فتاوے ہیں، لیکن وہاں پر دلیل نہیں بیان کی گئی ہے۔ جو علماء، جو تابعین، دوسرے لوگ پوچھتے رہے ہیں، ظاہر بات اس کے اوپر عمل کرتے رہے، نہیں عمل کرتے رہے، بس صرف مقصد ان کا پوچھنا تھا۔ اور ہر جگہ حضرت عمر ابن خطاب ہوں، عثمان ابن عفان ہوں، عبداللہ ابن عباس ہوں، علی ابن ابی طالب ہوں، اب تو ان کے فتاوے کی کتابیں مستقل طور پر جو پرانی کتابوں میں تھی نکال کر کے ایک الگ الگ کتاب ترتیب دے دی گئی ہے۔ آپ اگر اس میں دیکھیں تو اس میں دلائل سے کم ہی تعرض کیا گیا ہے، اس لیے کہ اولاً تو ہر آدمی دلائل کو سمجھ بھی نہیں سکتا ہے، نہ ہر آدمی کے پاس اتنا امکانیہ ہے۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں تقلید تھی نہیں، ان کو بھی یہ بھی معلومات ان کی صحیح نہیں ہے، تقلید شخصی کا رواج نہیں تھا۔ تقلید شخصی یعنی ایک ہی آدمی کو کسی شہر میں، کسی ملک میں یا کسی جماعت نے متعین کر لیا کہ بھائی ہم انہی کی بات مانیں گے، ان کے علاوہ کسی بات کو قبول ہم نہیں کریں گے، ہم انہی کی بات کو مانیں گے جو کچھ قرآن حدیث سے ہمیں بتا رہے ہیں، اگرچہ ہمارے سامنے قرآن کی آیت اس کے خلاف ہو، حدیث اس کے خلاف ہو۔ ظاہر بات یہ تقلید اس سے پہلے موجود نہیں تھی، ورنہ یہ تقلید کہ کسی عالم سے پوچھ کر کے مسئلہ عمل کرنا اس کے اوپر تو یہ، اور یہ میری بات نہیں ہے، علماء اہل حدیث کے ہے۔ شیخ القل میاں الدین حسین صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کے فتاوے دیکھیے، ان کی کتاب معیار حق اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے اس کے بارے میں یہ ساری چیزیں لکھی، تقلید واجب کیا ہے، تقلید مستحب کیا ہے، تقلید جائز کیا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ بنا فزیکل ریلیشن کے میاں بیوی یعنی بنا ازدواجی تعلقات کے 7 سال سے ایک میاں بیوی آپس میں رہ رہے ہیں، تو کیا ان کا نکاح باقی رہے گا؟ جبکہ شوہر بیوی کو بول چکا ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی فیلنگ نہیں ہے۔ بھائی دیکھیے، نکاح یہ میثاقاً غلیظہ اسے قرآن مجید نے کہا، یعنی بڑا مضبوط تعلق ہے، وہ صرف شوہر کے دور رہنے سے یا شوہر کے صرف یہ کہنے سے کہ ہاں بھائی میرا دل تم سے نہیں ملتا، وہ نکاح ٹوٹتا نہیں۔ نکاح ٹوٹنے کے لیے علماء نے قرآن حدیث کی روشنی میں لے کر کے چند چیزیں رکھی ہیں، مثال کے طلاق ہے، فسخ ہے، خلع ہے، لعان ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں پائی گئیں تو نکاح ان کا باقی ہے، چاہے وہ 10 نہیں 20 اور 25 50 سال رہ جائیں۔ البتہ اس درمیان میں بیوی کو طلب کرنے کا حق ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے، اور وہ طلاق نہیں دیتے ہیں تو بیوی خلا لے سکتی ہے۔ خلا پر بھی راضی نہیں ہے تو وہاں پر قاضی ہوں گے، جماعت کے لوگ ہوں گے، ان کے سامنے آ کر کے فسخ نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن مجرد دوری رہنے سے نکاح فسخ نہیں ہوتا، نہ کوئی عالم اس کا قائل ہے۔ جی اگلا سوال ہے، اگر گھر والی بچے کو دودھ پلانے سے منع کر دے تو کیا شوہر کو حق ہے کہ یعنی اس پر زبردستی کرے؟ پرکھنے کا یا پتہ نہیں کو لفظ لکھے ہیں، پر مقصد یہی ہے کہ کیا زبردستی کر سکتا ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ
گھر والا جو ہے زبردستی نہیں کر سکتا ہے؟ بظاہر دلائل یہی ہے کہ وہ زبردستی نہیں کر سکتا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت بغیر کسی شرعی عذر کے، میں شرعی عذر کر رہا ہوں، یہ عام طور پر آج کے جو آزار بنا لیے ان کی بات نہیں ہے، بغیر شرعی عذر کے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی اور بچہ دودھ کا محتاج بھی ہے، باپ کو اس کے ضرر لاحق ہو رہا ہے، تو ایسی عورت گنہگار ہے۔ حضرت ابو امامہ کی وہ روایت جو طبری کبیر وغیرہ میں ہے، علماء اسے حسن قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، جو آپ کو خواب میں دکھایا گیا، اس میں یہ ہے کچھ عورتوں کو ان کی چھاتیوں سے پکڑ کر لٹکا دیا گیا ہے۔ آپ نے پوچھا کون ہیں؟ تو کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں۔ تو جہاں تک بچوں کا دودھ، بچے کا حق اپنی ماں کے اوپر ہے کہ اس کو دودھ پلائے، اللہ کہ وہاں پر کوئی شرعی عذر ہو، لیکن اگر نہیں پلاتی ہے تو ظاہر بات ہے شوہر اسے مجبور نہیں کرے گا، یہ الگ سے گنہگار ہوگی، شوہر اس سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ اب یہ شوہر کی ذمہ داری کسی دوسری عورت کو دے کر کے یا اور طریقے سے اس کو دودھ کا انتظام کرے۔ اگلا سوال ہے، کیا آب زمزم کسی غیر مسلم کے ہاتھ سے ہندوستان بھیج سکتے ہیں؟ اور اسی سے متعلق اور ایک بھی سوال ہے کہ کیا آب زمزم کسی غیر مسلم کو پینے کے لیے دیا جا سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ سے پہلے سارے کفاری تھے جو اس کے متولی تھے، پیتے تھے، کھاتے تھے، آپ نے کبھی منع نہیں فرمایا ہے کہ نہیں ہے؟ تو زمزم بھی عام پانی کے طریقے سے ایک پانی ہے، اس سے پیا جا سکتا ہے، وقت ضرورت سے نہایا جا سکتا ہے، اس سے استنجا وغیرہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ہر کام میں جس سے عام پانی اس سے لیا جا سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سے کافر بھی اس سے چھو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کافر پی بھی سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، استنجا کیا کوئی مواد کی دلیل نہیں۔ جی بھائی فضیلت برکت اس کے اندر جو ہے پینے کے لحاظ سے اس میں، یعنی وہ کھانے کا کام دیتا ہے، یہ ہے اس طریقے، یہ نہیں کہ اس کے اوپر برکت لگی ہوئی ہے، کوئی چھولے تو ناپاک ہو جائے گی، وہ برکت نہیں۔ اگلا سوال ہے، روزے کی حالت میں اگر اپنی شریک حیات کو بوسہ لے لے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جو روزہ ٹوٹتا ہے وہ اگر بوسہ لینے سے منی خارج ہو جائے شہوت سے، مزی نہیں بلکہ منی خارج ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ یہ الگ مسئلہ ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو منع کیا اور ایک کو اجازت دی، تو دیکھا جس کو منع کیا تھا وہ جوان تھا، جس کو اجازت دی وہ بوڑھا تھا۔ تو جس آدمی کے وہ یہ شبہ ہو، صرف شبہ ہو کہ میری شہوت میں ابھار آ جائے گا، ہم غلط کام کے اندر پڑ جائیں گے، چاہے وہ جماع کا مسئلہ ہو یا استمنا کا مسئلہ ہو یا منی خارج ہونے کا، اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، ورنہ جائز ہے۔ اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں، رمضان کے بعد اگر رمضان کے کچھ روزے قضا ہو گئے، یعنی باقی ہیں روزے رمضان کے، تو انہیں شوال کے 6 روزوں سے پہلے ادا کرنا افضل ہے یا شوال کے 6 روزوں کے بعد قضا کرنا افضل ہے؟ دیکھیے، افضلیت میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ وہ پہلے رمضان ہی کے روزے جو باقی ہیں وہ قضا کرنا افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو وہ واجب ہیں اور واجب کو فرض سنتوں سے پہلے ادا کرنا چاہیے، ہے نا؟ اس پہ ہمارا ذمہ باقی ہے، اپنی ذمہ داری سے بری ہونا انسان کے اوپر واجب ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو اسے سال بھر روزہ رکھنے کے ثواب ملا۔ اب اگر اس کے روزے باقی ہیں تو گویا کہ اسے شوال کا روزہ بھی اس کے اوپر گویا کہ مشروع ہو ہی نہ رہا، لہذا افضلیت میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ افضل ہے۔ البتہ جہاں تک جواز کا تعلق ہے، خاص طور پر ایسے حالات میں کہ بعض عورتیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر بسا اوقات روزے 15 دن کے رہ گئے، 12 دن کے رہ گئے، 20 دن کے رہ گئے، اب ان کے لیے مشکل ہے کہ شوال کے بھی روزے رکھیں اور یہ رمضان کے قضا کریں، تو ایسی صورت میں اجازت دی جا سکتی ہے کہ ہاں بھائی شوال کے روزے شوال میں رکھ لو اور اس کے بعد روزے قضا کر لو۔ جی SSMS سیریز 20 پارٹ B گروپ نمبر 4 سے ساتھی سوال کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ جو 10 خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں کیا یہ صحیح ہیں؟ ساتھی نے ایک پوسٹ کیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 خوبیاں بیان کی گئی ہیں،
جیسے کہ آپ کا سایہ کبھی زمین پہ نہیں پڑا، آپ جو ہے ختنہ شدہ پیدا ہوئے، آپ کو کبھی جمع ہی نہیں آئی، آپ کو کبھی احتلام نہیں ہوا، یہ پوری 10 چیزیں ہیں. تو شیخ سے اس کے بارے میں استفسار ہے کہ کیا ہے یہ؟ اور یہ بظاہر بات 10 چیزیں ہیں جن میں آپ 2 چیزوں کا نام لیا. پہلی چیز ہے کہ آپ ختنے پیدا ہوئے، اس سلسلے میں اہل علم کا سخت اختلاف ہے، کوئی صحیح بات اس سلسلے میں وارد نہیں ہے، بلکہ بعض ضعیف روایتیں ایسی آتی ہیں کہ آپ کے دادا نے 7ویں دن آپ کا ختنہ کیا ہے. تو آپ مختون پیدا ہوئے نہیں ہوئے اس سلسلے میں کوئی بات واضح نہیں ہے. البتہ جہاں تک پہلی چیز ہے کہ آپ کا سایہ زمین میں نہیں پڑتا تھا، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے. مسند جمع ہی نہیں آتی تھی، جمائی اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، احترام نہیں ہوا، اس کا بھی کوئی ذکر حدیثوں میں نہیں ہے. جی آپ کا پیخانہ کبھی زمین پہ ظاہر نہیں، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے قطعا. جی نہیں تو جمع سے منی کیا ہے. جی جی آپ کے لباس مقدس پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، یہ بھی بالکل. آپ جب کسی قوم جماعت میں تشریف رکھتے تب آپ سب سے بلند نظر آتے ہیں. ہاں اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. صحابہ کرام میں آپ سے طویل بھی صحابہ کرام تھے. جی آپ جس جانور پہ سوار ہوئے وہ جانور کبھی بدکا نہیں. یہ بھی سب جھوٹ بات ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث وہ مشہور ہے کہ آپ کا قبر کے پاس سے گزر ہوا ہے نا، تو اس قبر کے پاس سے جب آپ کا جانور گدھے تو بدک گئی، قریب تھی کہ آپ گر جاتے، ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری شریف میں ہے. یہ بھی بالکل جھوٹ بات ہے. آپ کی آنکھیں سوتی تھی مگر آپ کا دل جاگتا. ہاں ظاہر بات، یہ تو صحیح حدیث سے وارد ہے. صحیح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کی آپ اسی لیے. اور صرف یہ نہیں، انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت آپ کی خصوصیت نہیں تھی. انبیاء میں خصوصیت یہ ہے کہ ان کا دل جاگتا ہے اگرچہ ان کی آنکھیں سوتی رہتی ہیں، اسی لیے خواب میں بھی جو ان کو چیز دکھائی جاتی ہے وہ مکمل وحی مانی جاتی ہے. جی آپ جیسا آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے. اس کا ذکر نماز کے اندر تو آیا ہے کہ میں تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، لیکن عام حالات میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. خیر یہ سوال تھا. اگلا سوال ہے پرفیوم استعمال کرنا کیسا ہے؟ بھائی پرفیوم اس سے پہلے بھی جواب آ چکا ہے کہ پرفیوم جو اسپرٹ ہے اس کے اندر اس کے نجاست کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے ایک شخص کے مکان نہیں ہے، اس کی ایک دکان ہے جس سے صرف گھر کا خرچ چل پاتا ہے، اس انسان کو کینسر کا مرض ہو گیا ہے جس کا خرچ مکمل 5 لاکھ روپے ہے، تو کیا وہ دوستوں سے زکوٰۃ لے کر علاج کر سکتا ہے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. وہ فقیر کے حکم میں ہے، محتاج کے حکم میں ہے. زکوٰۃ سے اس کی علاج کرایا جا سکتا ہے، بلکہ کرایا جانا بہتر ہے تاکہ اس کو صحت یاب ہو جائے. جی کرا سکتے ہیں علاج. جی اگلا سوال ہے گروپ نمبر 5 سوال کرتے ہیں کہ کیا فضائل اعمال اور بہشتی زیور میں تمام کے تمام مسائل صحیح ہیں اور ان کو ماننے والا انسان کیسا ہے؟ بھائی یہ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کہتا ہے اور نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید یا صحیح بخاری سے مسلم کوئی ایسی کتاب ہے جس کے اندر ساری چیزیں صحیح ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے. تو اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں مثلا تبلیغی نصاب ہے، فضائل اعمال، اس کے اندر صحیح حدیثیں شاید کم ہوں اور ضعیف حدیثیں زیادہ ہیں. جی گروپ نمبر 6 ساتھی نے ایک پوسٹ کیا ہے، جیسے کہ یہ پوسٹ پہلے بھی گزر چکی ہے، غیر مخالف بھی ترک رفع یدین کے قائل تھے، یہ پہلے بھی پوسٹ گزر چکی ہے، تو شیخ سے مختصر اس کا جواب. بھائی یہ بات بالکل غلط ہے. غیر مقلدین رفع الیدین کے قائل تھے، اس کا معنی اگر یہ لیتا ہے کہ ہاں بھائی وہ رفع الیدین نہ کرنے کو ثابت سمجھتے ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے. کوئی اس کا قائل نہیں. اس سے پہلے بھی ہم مطالعہ کیے تھے فتاوی علماء اہل حدیث جی، جس کے اندر اوپر سے اور نیچے سے بات کٹ کے لی گئی تھی. ہاں نہیں، اہل حدیث نے کسی نے اگر کہا تو اس کا مطلب یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی رفع الیدین نہیں کرتا، ہم نہیں کہتے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز باطل ہو جائے گی. یہ علماء کہتے ہیں اور اس کو یہ لا کر اس کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ ہاں لوگ رفع الیدین نہ کرنے کے قائل ہیں. ظاہر بات یہ تو بلا وجہ کا دھوکہ ہے. اور ایک پوسٹ ساتھی نے پوسٹ کی تھی کہ جو سری لنکا کے کسی دائی ہیں جو پتہ نہیں کہاں کے، جس کو چیلنج کر رہے تھے کہ وسیلے کے تعلق سے جو ہے جتنی بھی آیتیں ہیں نہ مانگنے کی وہ سارے کفار کے تعلق سے مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں،
تو اس پر ذرا میں گزارش کروں گا کہ شیخ خود بولیں. دیکھیے جہاں تک وسیلے کا تعلق ہے، سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ وسیلہ یہ ایک شرعی چیز ہے، ایک شرعی حکم ہے. اس کے ثبوت کے لیے قرآن اور حدیث سے دلیل ہونی چاہیے. ہم وسیلے کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہم اسی وسیلے کے قائل ہیں جو وسیلہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. البتہ یہ لوگ جس وسیلے کے قائل ہیں کہ کسی نبی یا ولی کا وسیلہ لیا جائے، اور اس میں بھی وسیلے کی ایک شکل یہ بتاتے ہیں کہ اگر نبی اور ولی سے مانگا جائے تو گویا یہ ڈائریکٹ یوں نہیں کیوں سوال کیا جائے کہ میری بگڑی بنا دو، تو گویا یہ ایک وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا. تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا ثبوت کہیں بھی قرآن اور حدیث میں ہے ہی نہیں. اور یہ کہنا کہ ہاں جو جس وسیلے سے منع کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ کافروں کے بارے میں ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہی اگر ناجائز کام کافر کریں تو وہ تو ناجائز ہوگا، اور ہم کریں تو جائز ہو جائے گا. ہمیں کافروں کی یہ باتیں ذکر کر کے اسی لیے تو متنبہ کیا گیا ہے کہ تم لوگ اس کے اندر نہ پڑ جانا. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کذا وکذا، ہے کہ نہیں؟ لا تغلوا فی دینکم ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ یہ قرآن مجید میں کافروں کی، مشرکین کی، منافقین کی مشابہت سے منع فرمایا ہے. تو جب یہی بزرگوں کا وسیلہ لینا، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جس کی قوم میں سب سے پہلے جو شرک ہوا ہے وہ بزرگوں کے وسیلے لینے کی وجہ سے ہوا. اور وہ سوا یہ لوگ کیا تھے؟ بزرگوں کے نام تھے جن کا یہ لوگ وسیلہ لیا کرتے تھے، ان کا بت بنا لیا تھا. فرق یہ ہے کہ انہوں نے ان کے بت تراش کر لیے ہیں، اور ہمارے اندر فرق ہے کہ ہم نے ان کو قبر کے اندر دفن کیا اور کیا قبر کی صورت میں پیش کر رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں صنم میں داخل ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں وثن میں اور صنم میں فرق ہے. وثن وہ ہوا کرتا ہے جو کسی انسان کی شکل میں ہو، اور صنم وہ ہوتا ہے چاہے انسان کی شکل میں ہے، درخت کی شکل میں ہے، یا پتھر کسی بھی شکل میں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کافر قوموں کے جو یہ حالات بیان کیے ہیں اور ان کے کاموں پر نقد کیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان کاموں سے بچیں. اگر وہ کام انہوں نے کیا، جو کام انہوں نے کیا ہے اگر ہم بھی کرتے ہیں تو گویا ہم بھی انہی کے طریقے سے کافر اور مشرک ہوں گے. جی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کوئی دلیل لے آئیے قرآن سے اور حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے یا کسی تابعی نے یا کسی امام نے کسی ولی کا وسیلہ ان صورت میں لیا ہو جن صورتوں میں آپ لیتے ہیں. کسی کی قبر پر یا دور رہ کر کے کھڑے ہو کر کہا ہو کہ موری بگڑی بنا دینا معین الدین اجمیری، کسی نے کہا ہو، یہ تو کسی نے کہا، یہ تو آپ لوگوں کی بدعت ہے جو کافروں کے ساتھ مشابہت ہے. جی. اگلا سوال ہے ساتھی جیسے اس سے پہلے بھی سوال کیا گیا تھا اور ان کا جواب دیا گیا تھا کہ میں ایک شافعی لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں اور انہی کے پیچھے نماز پڑھنی پڑتی ہے، اور ان کا مسا جو ہے 5 سے 6 سینٹی میٹر وہ صرف مسا کرتے ہیں سر کا. یہ سارے تفصیل کے ساتھ سوال کیا گیا تھا، لیکن ساتھی نے پھر اس کو سوال کو دہرایا ہے اور ہم سے گزارش کی ہے کہ ہم دوبارہ سوال رکھیں. شاید آپ کے سننے میں یہ میرے خیال سے کچھ کنفیوز ہو گیا ہوگا، دوبارہ سنیں، لیکن پھر بھی آپ کے جو ہے طلب پہ دوبارہ پیش کر رہے ہیں کہ ان کا یہی گمان ہے کہ جب ان کا وضو صحیح نہیں ہوتا ہے تو کیا ان کے پیچھے نماز صحیح ہوگی. یہ ساتھی کا مین پوائنٹ ہے. اللہ کے بندے، قرآن مجید میں سر کے مسح کا حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ تحدید نہیں ہے کہ آیا پورے سر کا مسح ہے، چوتھائی سر کا مسح ہے، یا کیا چیز ہے. تو اب علماء اس طرف لغت کی طرف گئے ہیں، عربی لغت میں جس میں قرآن نازل ہوا ہے، کہ بعد نے کہا کہ چوتھائی، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے، بعد نے کہا کہ مسح کا اگر ایک جز کے اوپر بھی، ایک حصے پر بھی مسح ہو تو اس کو مسح کا اطلاق ہوگا. تو امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ مسح کے لیے سر کے چند بالوں کا مسح کر لینا کیا ہے وہ کافی ہے. البتہ سنت یہی ہے، ان کے نزدیک بھی مستحب یہی کہ پورے سر کا مسح کیا جائے. اب وہ اپنے اجتہاد سے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ وضو صحیح ہے، لہذا ہم ان کے وضو کو باطل اور ان کی نماز کو باطل ہونے کا ہم حکم نہیں لگا سکتے.
ہے نا. جب ان کے نزدیک انشاءاللہ وہ مجتہد ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلو ہر مجتہد غلطی بھی کرتا ہے، اس سے صحت کو بھی پہنچتا ہے اور غلطی بھی کرتا ہے. اب اگر امام شافعی رحمہ اللہ کو مان لیا جائے کہ یہ ان کی غلطی تھی، لیکن اجتہاد پر ان کو اجر ملے گا، اور جن لوگوں نے ان کے اس اجتہاد کو صحیح سمجھا، اس کے مطابق عمل کر لے رہے ہیں، تو ان کا یہ عمل صحیح مانا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک انہیں نماز چھوڑنے یا وضو نہ کرنے کا گناہ ان کے نزدیک نہیں ہوگا. جی اگلا سوال ہے، کیا بغیر وضو کے قرآن کمپیوٹر یا موبائل وغیرہ میں پڑھ سکتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے سوال کرتے ہیں کہ کیا سجدہ تلاوت کی آیات اگر ہمیں سنائی جاتی ہیں اور ہم راستے وغیرہ پر ہوں تو ایسی صورت میں سجدہ تلاوت کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیا ہے اس کا حکم ہے؟ دیکھیے، پہلا سوال جہاں تک ہے، کمپیوٹر میں جو قرآن ہے یا موبائل میں ہے، اس کو کسی بھی زبان میں مصحف نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ مصحف کے حکم میں نہیں ہے، لہذا اسے پڑھا بھی جا سکتا ہے، اسے چھوا بھی جا سکتا ہے. اور دوسرا سوال جو کیا گیا ہے سجدہ تلاوت کا، سجدہ تلاوت دیکھیے، اولاً تو اگر ہم دیکھیے فرق ہے، ہم نے سنا یا ہم اس کو سن رہے ہیں. اگر ہم سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں، تو ہمارے لیے سجدہ تلاوت مشروع ہے. اب ہمارے لیے جو صورت بھی ممکن ہو، آسان ہو، ہم چل رہے ہیں، گاڑی پر بیٹھے ہیں، ہم اشارے سے اپنے سر کو جھکا کر کے سجدہ تلاوت کر لیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یا کوئی بھی جو صورت اس کی ممکن ہو سکتی ہے، جیسے جب سفر کے اندر انسان جب سواری پر ہے، وہ نفل نماز پوری کی پوری اپنے اشارے سے پڑھ سکتا ہے، خواہ قبلہ رخ نہ بھی ہو، خواہ قبلہ رخ نہ بھی ہو، تو سجدہ تلاوت تو زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس طریقے سے کیا جا سکے. جی، یعنی اشارے سے کر لیا جائے وہ کافی ہوگا. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی نے ایک پوسٹ کیا ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ بخاری میں 88 غیر اسلامی فرقے سے ہیں. بہرحال ایک پوسٹ ہے ایک ساتھی نے کیا ہے اور انہوں نے لکھت جواب طلب کی ہے، جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ گروپ کا اصول ہے کہ جواب جو ہے آڈیو میں دیا جاتا ہے، اور یہ جو پوسٹ ہے آپ کا غیر واضح ہے، تو براہ کرم آپ اس میں جو سوال آپ کا جو ہے وہ براہ کرم لکھ کر تحریری شکل میں بھیجیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کا سوال کیا ہے. اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ شیخ محترم مزی اور ودیث کا مسئلہ ہمیں سمجھا دیں، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جس کے نکلنے سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے، اور اگر یہ نماز بھی نکل جائے تو نماز کنٹینیو کریں گے یا توڑیں گے، یہ بھی ان کا سوال ہے. دیکھیے، ودی معلوم ہے کہ وہ جو پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد سفید پانی کی شکل میں باہر آتی ہے، اور مزی ہے اس کا رنگ پانی کا ہوتا ہے. جب انسان کی شہوت ابھرتی ہے تو اس کے شرمگاہ سے یہ چیزیں باہر آتی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں وضو کو توڑنے والی ہیں. جس وقت بھی ہو، اگر حالت نماز میں بھی یہ چیز آ گئی تو اگر یہ بیماری کی شکل اختیار نہیں کر گئی ہے کہ وہ برابر رہتی ہے کہ انسان نماز بغیر ان کے نکلے ہوئے پڑھ ہی نہیں سکتا، تو اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو ظاہر بات اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی. نماز کو توڑ کر کے اس کو صاف کر کے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا اور نئے سرے سے نماز پڑھی جائے گی. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ مسلم لڑکی کا شادی میں مانگ بھرنا کیسا ہے، صحیح ہے یا غلط؟ مانگ بھرنا یہ کیا چیز ہے، میں اس اصطلاح کو سمجھتا نہیں. اگر مانگ بھرنے سے وہ مراد لینے سے ہندو سیندور وغیرہ رکھتے ہیں، ظاہر بات ہندوؤں کی غیر قوم کی مشابہت ہے، وہ جائز نہیں ہوگی. جی. اگر کوئی فیشن کے طور پر اگر کوئی کر لے یا کوئی جیسے بھی کرے، فیشن ہو یا وہ بھی ہو، وہ ناجائز ہوگی نا. مشابہت میں، مشابہت عادات میں بھی مشابہت ناجائز ہے. جی جی، تو بھی ناجائز ہوگی. یعنی کسی بھی قسم کا کلر سر میں لگانا اس کے لیے جائز نہیں، کسی بھی قسم الگ مسئلہ. یہاں مانگ بھرنے کی بات ہے، اس لیے کہ ہندو کا مانگ جو ہے وہ تو ریڈ بھرتے ہیں اور لال کلر کا، اگر کوئی گرین بھر دے نہیں، تو اب یہ ہے کہ کیوں بھر رہا، وجہ اس کی ہوگی. تو اگر خوبصورتی کے لیے عورت اگر کوئی استعمال کر لے گرین یا پیلا کلر، کوئی بھائی دیکھیے اگر کلر بدل جائے تو جو چیز ہوگی وہاں پر، وہ چیز اگر بذات خود جائز ہوگی، دوسرے اس میں کسی قوم کی مشابہت نہیں پائی جائے گی تو وہ چیز جائز ہوگی. ایسا اگر اس نے کسی فاسقوں، فاجروں، کافروں کی مشابہت میں کیا ہے تو وہ
ناجائز ہوگی، اور اگر جس ماحول میں رہتا ہے عام طور پر بغیر کسی مشابہت کے مسلم معاشرہ بھی ہے وہ اس قسم کی زینت اختیار کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ یہاں سعودی عرب میں یہ عمل عام ہے کہ نماز کے دوران جب اگلی صف میں جگہ خالی ہو جاتی ہے تو آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی جو لوگ پیچھے رہتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں؟ جی جی، کوئی حدیث سے ثابت ہے؟ بھائی دیکھیے، یہ عمل دو لحاظ سے بہتر اور مستحب ہوگا۔ ایک لحاظ سے تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی جگہ کو پر کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا کوئی آدمی دائیں بائیں سے نہیں آ رہا ہے تو آپ آگے بڑھ کر کے اس صف کو پوری کر لیں اور آپ کی جگہ کوئی دوسرا آدمی لے لیں، انشاءاللہ یہ بہتر کی چیز ہے۔ دوسری چیز جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ سنن ابو داؤد میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفوں کو درست کرنے اور جگہ درمیان میں جگہ نہ چھوڑنے کی تاکید کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب قدم وہ قدم ہے جو کسی صف کو درست کرنے کے لیے اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب قدم وہ قدم ہے جو کسی صف کو درست کرنے کے لیے اٹھایا جائے۔ تو اب یہ بندہ اس صف کو درست کرنے، جگہ کو پر کرنے ہی کے لیے اٹھا رہا ہے، لہذا یہ چیز قابل تعریف ہوگی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ اشرف المخلوقات کون ہیں؟ بھائی ظاہر بات اشرف المخلوقات دلیل انسان ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں۔ ظاہر بات اس سے ان کا شرف ثابت ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد جن سے انسان ہوگا، انسان کا ہر فرد نہیں ہوگا، جن سے انسان ہر فرد نہیں ہوگا، اس لیے کہ بعض فرد ایسے ہیں جو کہ کتوں سے بھی بدتر ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور خود اللہ تعالیٰ نے اولئک ہم خیر البریہ سورہ البینہ کے اندر فرمایا ہے نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اشرف المخلوقات انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انسان ہے۔ آخری سوال ہے، ایک ساتھی یہ سمجھنا چاہتے ہیں جن کو کنفیوز ہے کہ امت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، مختصر سے شیخ ان کو جو اس کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، حق پر رہے گا اور حق ہی پر رہ کر کے وہ جہاد کرتا رہے گا، حق پر رہ کر کے وہ قتال کرتا رہے گا، تو اس سے یہ مطلب کہاں ہے کہ وہ کسی امام کے بغیر کرتا رہے گا، وہ کسی امام کے بغیر۔ اور یہ فرق کرنا چاہیے کہ جہاد دو ہے، جہاد ایک استیناف یعنی آگے بڑھ کر کے دوسرے ملک کسی پر حملہ کرنے کا ہے، اور ایک جہاد بالدفاع ہے، کوئی ہمارے اوپر حملہ کیا تو اس سے دفاع کرنے کے لیے۔ تو علماء نے جو شرط لگائی امام کی اس جہاد کی ہے کہ ہم کسی ملک کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، ہے نا، اور اگر ہم پر کوئی آدمی حملہ کر رہا ہے تو اب وہاں پر امام کے اجازت کی ضرورت نہیں، ہر انسان کو حق بنتا ہے کہ اپنی طرف سے دفاع کرے۔ تو یہ صورت لیتے ہیں جو جہاد کی دوسری صورت ہے، تو یہ قیامت تک چل سکتی ہے اور چلتی رہے گی۔ جی جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ تھی سیریز SSMS 20 جو پارٹ اے اور بی میں پیش کی گئی ہے۔ امید کہ آپ بھی مستفید ہوں گے اور دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع عنایت فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔